बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवाई वक्त टुडे के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आयशा ज़ुल्फ़िकार, आपकी खिदमत में हाजिर है आज के नए प्रोग्राम के साथ। किताब हिदायत से प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ, फिर बाकी खबरों की जानिब भी बढ़ेंगे। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। आप फरमाइए, क्या तुम आगाह करते हो अल्लाह को अपने दीन से? हालांकि अल्लाह जानता है हर उस चीज़ को जो आसमानों में और जो ज़मीन में है, और अल्लाह ताला हर चीज़ को अच्छी तरह जानने वाला है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ को अच्छी तरह जानने वाला है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर नीलोफर मेहदी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। काफ़ी दिनों बाद आपके साथ प्रोग्राम करें, बल्कि काफ़ी टाइम हो गया आपके साथ प्रोग्राम नहीं किया, तो बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके साथ प्रोग्राम जी। मैं भी बहुत खुश हूँ कि मेरे साथ कोई खातून बैठी है आज। सही। अच्छा, चलिए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, खबरों का सिलसिला भी शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर शामिल करती, फिर आपके तज्ज़िये के हवाले से भी बात करेंगे। इंसदाद दहशत गर्दी अवामी उमंगों के मुताबिक फैसले करेंगे आर्मी चीफ। मुल्क की खुद मुख्तारी कौमी मुफादात सामने रखकर पॉलिसी बनाना पाकिस्तान का हक है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पुरअज़्म है, हमने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। स्पेन में नेटो ममालिक की कॉन्फ्रेंस से खिताब। अच्छा डॉक्टर साहिबा, स्पेन में नेटो ममालिक की कॉन्फ्रेंस से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खिताब किया है और काफ़ी अहम बातें भी की हैं। पाकिस्तान की कुर्बानियों का भी जिक्र हुआ है। इस दौरे को जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से किया गया है, आप किस तरह देखती हैं? क्योंकि इसमें मुख्तलिफ ममालिक के आर्मी चीफ्स भी थे और काफ़ी यानी कि अहम लोग थे जो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। आप इस कॉन्फ्रेंस को और इसमें आर्मी चीफ की शिरकत को किस तरह देखती हैं? जी, पहले तो बात यह है कि जाहिर है उन्होंने, अगर आर्मी चीफ की कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने जनरल कियानी को बुलाना था इसलिए क्योंकि पाकिस्तान एक मेजर प्लेयर है इस वक्त, जो कि अफगानिस्तान का जो सिलसिला चल रहा है, और उसमें आपको पता है ISF फोर्सेस जो है अफगानिस्तान में, वो दे आर लेड बाय नेटो। तो नेटो के कॉन्फ्रेंस में ये उनके लिए मतलब मैं समझती हूँ बहुत बड़ा एक लैप्स होता अगर के आर्मी चीफ को नहीं बुलाते। तो ये तो एक नेचुरल बात है, तब भी जब पाकिस्तान को हम इत्तेहादी कहा जाता है। जी जी जी, तो उनको तो खैर इस सिलसिले में बुलाना ही था इस वक्त। एक बात ये, दूसरी बात है कि अच्छे कि उन्होंने अच्छा अपना एक मौक़िफ़ उन्होंने पेश किया है। उन्होंने अच्छी तरह समझाया है कि पाकिस्तान कितना कुछ कर रहा है, और लेकिन दो बातें मैं इसके ऊपर करना चाहती हूँ। एक तो बात उन्होंने रीइटरेट किया है, दोबारा से दोहराया है, और वो ये है कि पाकिस्तान अपनी जो खुद मुख्तारी है और अपनी आज़ादी है और अपने जो बुनियादी मुफादात हैं, उनको हमेशा पाकिस्तान मद्देनज़र रखते हुए वो अपने फैसला करेगा। जो कि ये अच्छी बात है उन्होंने दोबारा से दोहराया, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान पे बहुत शदीद इस वक्त प्रेशर है अमेरिका से, वो डू मोर के सिलसिले में। तो ये उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि उन्होंने ये बात वाज़े वहाँ भी कर दिया है कि पाकिस्तान अपने बुनियादी मफादात को अव्वलीन तरजीह देगा। एक बात ये। दूसरी बात थोड़ी सी जिससे मैं ज़रा के डाउटफुल नहीं हूँ, लेकिन आई विश यू हैडंट सेड इट। मैं समझती बेहतर है अगर ये ना कहते। जो उन्होंने ये बात की है कि पाकिस्तान समझता है कि ये समझते हैं कि अफगानिस्तान तैयार नहीं है कि जो अमेरिका के जो अफवाज है वहां से विथड्रॉ किया जाए, जो ISF फोर्सेस हैं। ये दो बातें हैं। इन्होंने बात तो बिल्कुल हकीकत की है। बात तो ये है कि मेरे भी नज़र में, मैं समझती हूँ जो अमेरिका चाहता है, या उस लिहाज से या जो अमेरिका ने हमने देखा है जब उन्होंने विथड्रॉ किया था 1989 में, तो क्या पीछे छोड़ के गए थे, तो उसके इम्कानात हैं और हमेशा उसके साथ पाकिस्तान में पड़ते हैं। वो तो बात अपनी जगह, लेकिन इसका यूसी वो लोग जो अनासर हैं जो कि खास करके अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान उनका मुल्क है, वो अपना एक जिहाद कर रहे हैं एक काबिज फौज के खिलाफ। वो उनका नजरिया है, उनका मुल्क है, उनका हक बनता है। तो जब हम लोग इस तरह से बात करते हैं कि वो तैयार नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम चाहते हैं कि अमरीकी अफवाज वहाँ रहे। 2014 अपनी सोच और अपना ख्याल भी वहाँ जाहिर कर रहे हैं कि हम भी ये चाहते हैं कि अभी वहाँ से अमरीकी फौज ना निकले। अगर वो अपना नहीं, हो सकता है कि उन्होंने ये, मैं तो कह रही हूँ ना, हो सकता है उन्होंने ऐसे नहीं कहा, उन्होंने जमीनी हक़ाक़ के ऊपर ये कहा है कि अफगानिस्तान तैयार नहीं होगा कि ये अफवाज वहां से विथड्रॉ कर लें, लेकिन कुछ क्वार्टर्स में ये इस तरह भी ले जा सकता है, स्पेशली अफगानिस्तान में जो मुजाहिदीन वहां अमेरिकन फौज के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं, तो वो इस तरीके से भी वो ले सकते हैं कि हम नहीं चाहते कि अमेरिकन वहां से विथड्रॉ हो। हालांकि ये बात नहीं है, मैं नहीं समझती कि जनरल साहब ने ये बात इस तरीके से कही है, लेकिन उन क्वार्टर्स में ये सोच
سوچا جا سکتا ہے کہ کیا آیا کہ پاکستان نہیں چاہتا کہ امریکن فوج یہاں سے ہٹ جائے؟ یہ بات بھی سامنے مد نظر رکھی جا سکتی ہے کہ ان کی جانب سے یہ چیز سوچی جا سکتی ہے کہ شاید پاکستان نہیں چاہتا کہ وہاں سے نیٹو فورسز نکلے. جی تو یہ اس طرح ڈاؤٹ فل ہے. تو اس لیے بہرحال میں مکمل طور پہ مجھے یقین ہے کہ ان کا یہ مطلب نہیں تھا. ان کا تو مطلب یہ تھا کہ افغانستان نہیں تیار, جو کہ ایک اور بحث ہے. اچھا, ایک چیز اور بھی جو میں آپ سے آرمی چیف کے حوالے سے کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اطمینان بخش ہیں, یعنی کہ اطمینان بخش ہونے کی بات کی جاتی ہے. دوسری جانب ہم امریکہ کی جانب سے پچھلے کافی دنوں سے بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ ایمن الظواہری کی پاکستان میں موجودگی کی القاعدہ کے اہم رہنما پاکستان میں موجود ہیں اور اس کے لیے امریکہ خود آپریشن کرے گا. ایسی باتیں دو مختلف باتیں ہیں کہ ایک طرف بات کی جاتی ہے کہ تعلقات اطمینان بخش ہیں, دوسری جانب امریکہ کی جانب سے اس طرح کے بیانات سامنے آتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اتنے اطمینان بخش ہیں کہ اس طرح کی نوبت نہ ہے کہ امریکہ کو دوبارہ سے پاکستان میں خود سے آپریشن کرنا پڑے؟ دیکھیں جی, پہلی تو بات یہ ہے اطمینان بخش تو نہیں ہے. اور خود یہ دیکھیں جو پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جی ہمارے پر اتنا پریشر نہ ڈالا جائے, امریکہ کو ڈیموٹ کیا جائے, یعنی کہ ہم اس پریشر کو نہیں, ہم اس کو برداشت نہیں کرنا چاہتے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں جو حال میں بھی آئے ہیں, اس سے پہلے آئے ہیں. اب جیسے کہ اوباما نے کہا تھا جب اسامہ بن لادن کا مئی میں آپریشن ہوا تھا تو اوباما نے کہا تھا کہ وی ریزرو دا رائٹ to strike unilaterally at any target that we consider a threat to our country. جس کا مطلب ہے کہ اسامہ بن لادن جیسے آپریشن ہم کسی وقت دوبارہ کر سکتے ہیں, وہ ہم حق رکھتے ہیں. یہ انہوں نے کہہ دیا بڑے واضح الفاظ میں, اور اس کے بعد بہت سے ایڈمنسٹریشن آفیشلز نے یہی بات بڑھائی. اب یہ دیکھیں جو لیون پنیٹا ہے اس وقت, جو کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ, سیکرٹری آف ڈیفینس ہیں, انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے پرسوں انہوں نے یہی بیان دیا. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے اٹ از ناٹ ڈوئنگ انف, جو کہ یہ افغانستان میں جو کہ حملہ ہوا ہے 18 گھنٹے کے لیے جو سب سے سیکیور, جی جو نہیں پاکستان پہ الزام اس لیے ڈالا جا رہا ہے کیونکہ وہ یقین سے کہتے ہیں کہ یہ جو اٹیک 18 گھنٹے امریکن ایمبیسی پر ہوا ہے اور کیا کہتے ہیں یو این نیٹو ہیڈ کوارٹرز پہ ہوا ہے, حقانی, وہ کہہ رہے ہیں حقانی نیٹ ورک کا یہ ان کی یہ حقانی نیٹ ورک نے کی ہے. اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حقانی نیٹ ورک, کیونکہ وہ کہتے ہیں حقانی نیٹ ورک بیسڈ ہے نارتھ وزیرستان میں, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمہیں اتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ نارتھ وزیرستان پہ اٹیک کرو اور حقانی نیٹ ورک کے اوپر اٹیک کرو, اور تم نہیں کر رہے حقانی نیٹ ورک کے اٹیک, اور اس کے نتیجے میں یہ دیکھو کہ 18 گھنٹے میں جو کابل کا سب سے سیکیور ایریا ہے, نیٹو ہیڈ کوارٹرز اور امریکن ایمبیسی سے دنیا میں کوئی زیادہ یعنی کہ سیکورٹی نہیں اس وقت ہے جو کہ وہاں ہے, اس کے باوجود 18 گھنٹے طالبان نے, مجاہدین نے وہاں انہوں نے ایک اپنا انہوں نے کاروائی انہوں نے جاری رکھا. تو اب یہ کہنا اب ظاہر ہے جی, کیونکہ یہ کیا دکھاتی ہے, کیا ہے کہ کتنے وہ کمزور ہیں کہ اسٹرانگسٹ پوائنٹ کو وہ ڈیفینڈ نہیں کرتے. اب انہوں نے بلیم تو کدھر ڈالنا ہے, کہیں تو ڈالنا ہے, تو وہ پاکستان کیونکہ آپ نے حقانی نیٹ ورک کو نہیں روکا ہوا, لہٰذا یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اور اس کے ساتھ ساتھ بھی انہوں نے پنیٹا نے بھی یہ بھی اشارہ کہا ہے کہ اگر آپ نہیں اس کو سنبھالتے تو پھر ہم خود اقدام کریں گے, جس کا مطلب ہے کہ دوبارہ اسامہ بن لادن کی طرح وہ پاکستان کی خود مختاری, آزادی اور سوورنٹی کے خلاف اگر وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہ کر بھی جائیں گے, کیونکہ پہلے آپریشن سے ہی یہ بات ثابت ہو چکی ہے. اگلی خبر کی جانب میں بڑھتی ہوں اور وہ شامل کرتی ہوں پروگرام میں. سندھ میں سیلاب, وزیر اعظم نے دورہ واشنگٹن منسوخ کر دیا. ہنا ربانی جنرل اسمبلی میں نمائندگی کریں گی. پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف بہت کچھ کیا, اب امریکہ ڈومور کرے. گیلانی وزیر اعظم آج سے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کریں گے اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیں گے. ترجمان پاکستان امریکہ کشیدگی بھی دورے کی منسوخی کا سبب بنی. ذرائع پاکستان نے سب سے زیادہ قربانیاں دی, دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے وزیر اعظم. اچھا, وزیر اعظم کی جانب سے جب یہ دورہ منسوخ کیا گیا تھا تو خیر ایک حیرت انگیز سی بات ہے کہ امریکہ کا دورہ منسوخ کر دیا, حالانکہ آج تک امریکہ کے دورے منسوخ نہیں کیے گئے. نہیں جی سوری, یہ امریکہ کا دورہ نہیں ہے, یہ ہے یونائٹڈ نیشنز کو ایڈریس کرنا. دس از ناٹ اسٹیٹ وزٹ ٹو امریکہ. وہ تو ہوتا تو میرے خیال میں پورا پاکستان ڈوبا ہوتا تو یہ لوگ جس طرح انہوں نے غلامی کا اظہار کیا بھاگے جاتے. یہ انہوں نے صرف جا کے یونائٹڈ نیشنز میں ایک روایتی طور
پہ انہوں نے جا کے یونائٹڈ نیشنز کو ایڈریس کرنا تھا. پہلی تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جی دیکھیں یہ انہوں نے منسوخ کر دی ہے, یہ سارے جس کو ہم کہتے ہیں نا پلینگ ٹو دا گیلری, یہ نمبر بنانے والی بات ہے. اس لیے کیونکہ جو سندھ میں جو اس وقت جو ہمارے بھائی سندھ میں جو مصیبت میں مبتلا ہے اور جس طریقے سے وہ ہمیں تو پنجاب نے پچھلے سال دیکھ لی ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, تو وہ ان کے ایک بندے کے وہاں جانے سے یا منسوخ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہم نے پچھلے سال سے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا. لیکن یہ جو سارا کچھ جو ہوا ہے نہ ہم نے ان کو ایڈ پہنچانے میں, کیونکہ اب بار بار آپ رپورٹیں دیکھیں ٹی وی پر کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے ہم اللہ کے ہاتھ کو جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہے, اللہ کے ہاتھ کو ہم روک نہیں سکتے, سیلاب آ گیا. مسئلہ یہ ہے جو ہمارے ہاتھ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ ڈیل کیا کرتے ہیں. بار بار ہم یہ دکھاتے ہیں کہ ہماری تاریخ بتاتی ہے باوجود جو ہمارے ساتھ جو حادثے ہوتے رہتے ہیں, بجائے کہ ہم اس سے سبق سیکھیں اور ایک بنیاد ڈالیں کہ بہتری کے لیے کہ اگلی دفعہ حالات اتنے برے نہ ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی وہی چیز دوبارہ سے ہوتی ہے تو حالات ویسے ہی ہوتے ہیں, کوئی اس میں تبدیلی نہیں, بدتر ہوتے ہیں. کیونکہ اب جو رپورٹ سامنے ہے اس کے مطابق اس بار سیلاب سے زیادہ تباہی ہوئی ہے پچھلے سال کی. جی, اور زیادہ جانیں بھی گئی ہیں. اگر ہم لیں کہ سندھ میں آیا ہے تو 230 اس وقت لوگ جان بحق ہوئے ہیں, تو اس لحاظ سے انہوں نے کوئی ٹھیک طریقے سے اقدام پچھلے سال سے آج تک کے نہیں کیا. حالانکہ پچھلے سال دیکھیں اگر آپ میٹرولوجیکل اور وہ کلائمیٹ چینج کے اگر آپ فالو کریں تو اس میں آپ دیکھیں گے وہ کہتے ہیں کہ یہ ریگولر فیچر اب ہوگا, کیونکہ یہ موسم بدل رہا ہے دنیا میں, اور یہ جو فلڈز, ٹائفونز, زلزلے وغیرہ ہر سال کی جی ہر سال بارشیں زیادہ سے زیادہ ہوگی, ہر سال یہ سچویشن ہوگی, تو ان کو پہلے سے اقدامات. ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ آپ کی بات میں کاٹ رہی ہوں, بریک کا ٹائم ہے, بریک سے واپس آ کے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. بریک سے واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے سندھ میں جو سیلاب کی صورتحال ہوئی اس کے بعد جو امدادی سرگرمیاں جاری ہیں, ایک مختصر سی خبر بھی شامل کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحبہ سے باتوں کا سلسلہ بھی بڑھاتے ہیں آگے. رمیزہ مجید نظامی نے سیلاب متاثرین کے لیے وزیر اعظم کو 25 لاکھ روپے کا چیک پیش کیا. نمائی وقت گروپ کے قارئین وقت نیوز کے ناظرین کی امانت پہنچا رہی ہوں. رمیزہ نظامی کی گیلانی سے گفتگو. اچھا, ایک چیز کہ نمائی وقت کی جانب سے پچھلے سال بھی سیلاب آیا تھا تو کافی امداد دی گئی تھی متاثرین کے لیے, اور اس مرتبہ بھی امداد کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے جو کہ یقیناً انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا. لیکن ایک چیز جو میں دیکھ رہی ہوں کہ پچھلے سال جب سیلاب آیا تھا تو لوگوں نے بہت بڑھ چڑھ کر لوگوں کی امداد کی تھی. اس مرتبہ لوگ شاید اس لیے بھی نہیں امداد کرے کہ حکومت کی جانب سے کوئی بہتر اقدامات نہیں کیے گئے. حالانکہ پچھلے سال جو سیلاب آیا اس سے یہ ایک سبق تھا کہ ہمیں اگلے سال کے لیے کچھ بہتر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس سال کوئی بھی اقدامات نہیں کیے گئے, کوئی بھی اس سیلاب سے بچنے کے لیے اس طرح کی انہوں نے صورتحال نہیں بنائی کہ ڈیمز بناتے یا جو بند ٹوٹ گئے تھے ان بندوں کو ہی تعمیر کر دیا جاتا. دو باتیں ہیں جی. ایک تو اسٹرکچرل بات ہوتی ہے نا کہ آپ لیویز بنائیں, آپ لوگوں کو جو کہ لو لائنگ ایریاز ہیں ان کو آپ ہائر ایریاز پہ آپ ان کو لے جائیں, اور سیلاب روک نہیں سکتے لیکن اس کے جو اثرات ہیں ان کو ضرور آپ کم کر سکتے ہیں. دوسری بات ہے جو سیلاب متاثر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو امداد پہنچانے والی جو بات ہوتی ہے نا اس میں ہم بہت زیادہ سست ہیں. اب دو چیزیں ہیں, ایک تو وسائل کی کمی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور بڑی اچھی بات ہے کہ رمیزہ نظامی صاحبہ نے چیک دیا ہے. اس لیے اچھی بات ہے کہ ہمیں ہر جو پاکستانی ہے ہمیں اپنے طور پہ جو ہم اپنے ملک کے لیے کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. جیسے لیکن آپ نے جیسے نوٹ کیا لوگوں نے نہیں استفاع کیا. ایک تو ہے ایڈ فٹیگ. دیکھیں آپ نوٹس کریں اس کو ہسٹوریکل پروگریشن میں, جبکہ زلزلہ آیا تھا لوگ کراچی سے خود ٹرکوں بھر بھر کے چیز لے جا رہے تھے. کتنا اچھا, اس کے بعد پچھلے سال جب فلڈ آیا تو اس سے بہت کم ہو گیا تھا اس زلزلہ کے مقابلے میں جو ایڈ جو لوگ اپنی طرف سے دے رہے تھے. یہاں سیلاب میں اس کے مقابلے میں بہت کم تھا, اور اس دفعہ تو تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں ہی کچھ نہیں. تو اس کا ایک تو یہ ایڈ فٹیگ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں بھی یوں ہوتا کیا ہے کہ بار بار یہ کہا جاتا ہے پچھلے سال جتنا ہم نے ہمارے جتنا نقصان ہوا تھا 10 یا 12 بلین ڈالرز کا, 20 ملین لوگ افیکٹ ہوئے تھے, کتنے لیکس آف کیا کہتے ہیں ایکرز انڈر واٹر آیا تھا, یہ سارا کچھ تھا. اس کے مطابق جو ہمیں باہر سے ایڈ ملا وہ نہیں
آپ نہیں کہہ سکتے کہ کمنسوریٹ نہیں تھا. اور کیا کہا جاتا تھا کہ جی گورنمنٹ کرپٹ ہے, ہم ایڈ نہیں دینا چاہتے کیونکہ ایڈ سارا وہ کھایا جاتا تھا, گورنمنٹ پہ اعتماد کا نہیں کیا, اور جی تقریباً 70 یا 80% جو ایڈ تھا گورنمنٹ کو نہیں دے رہے تھے, 70-80% جا کے NGOs کو جا رہا تھا. اب یہی بات جو ہوتی ہے جب یہ کرتے ہیں باہر کے لوگ کرتے ہیں تو ہم پر بھی تو اثر ہوتا ہے نا. تو لوگ یہاں بھی بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ جی ہم کاہے کے واسطے دیں, کیا ہمیں پتا ہے کہ جو ہم پیسے دیتے ہیں جو تو متاثرین ہیں ان کو پہنچتے ہیں یہ پیسے یا نہیں پہنچتے. اس کا بھی بہت اعتبار کیا تھی کہ لوگوں کو گورنمنٹ پہ اعتماد نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ ان کو دیتے نہیں ہے خود. اور جی اور یہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہے کہ جی ان پر حکومت پہ اعتماد نہیں ہے, اور یہ پھر اس وائڈر کانٹیکس میں آ جاتا ہے کرپشن کے اندر. تو یہ جو ساری چیزیں جو ہیں جو ایک قومیت جو ہے اس چیز کو کمزور کرتی ہے, ایک جو جذبہ ہے اس کے خلاف جو اب ایک عوامی جو جذبہ ہوتا ہے اس کو ڈیمپن کر دیتا ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں جو ہمارے فلاج میں اور جو ہماری حکومت نے کی ہیں, جو اقدام اس وقت بھی کر رہے ہیں وہ کافی نہیں ہے, وہ صحیح طریقے سے. اب آپ ٹی وی پہ رپورٹ دیکھیں لوگ رو رہے ہیں کہ جی اتنے دنوں کے بعد ہمیں کچھ نہ میڈیکل ایڈ پہنچا ہے نہ کھانے کی چیز پہنچی ہے, وہی جو پچھلے سال کی جو باتیں تھیں وہی دوبارہ کی جا رہی ہیں. جی تو یہ ایک ان کے رہنے سے, یہ تو صرف گیلانی سے رہنے سے, کیونکہ کتنا گیلانی کے رہنے سے کتنا وہ جی پچھلی دفعہ آصف زرداری کے خلاف لوگوں نے باتیں کی, اس طرح یہ بھی ابھی ہو کے آئے ہیں باہر دورے وغیرہ کر کے آئے ہیں. تو اب یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے دکھاوا کیا ہے آپ کو کرنا چاہیے, مطلب کہ عملی طور پہ اگر آپ کچھ وہ صورتحال ہے کہ عملی طور پہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ سیلاب متاثرین اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بات کی کہ لوگوں کی یہی شکایات پچھلے سال کی طرح کی ہیں کہ صبح کھانے کو ملتا ہے تو اگلے دن تک کھانے کو ہمیں کچھ نہیں ملتا. بہرحال اس کے لیے حکومت کو تو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں کو بھی آگے بڑھ چڑھ کر سیلاب متاثرین کی مدد کرنے کی بہت ضرورت ہے. ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں لائن پہ, ان سے بھی بات کرتے ہیں. اور آزاد کشمیر سے ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم میڈم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم, ٹھیک ٹھاک. جی کیا کہنا چاہیے میڈم؟ بات یہ ہے کہ پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے اور لاہور میں کہ کتنی پرابلم ہو رہی ہے, کراچی میں دیکھو کتنی پرابلم ہو رہی ہے کہ یہاں یہ جب حلف اٹھاتے ہیں یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلف اٹھاتے ہیں. ذوالفقار مرزا حلف اٹھا رہا ہے, الطاف حلف اٹھا رہا ہے, وزراء حلف اٹھا رہے ہیں. تو حلف اٹھا کے اگر ملک سے ایسے کریں گے نمبر ایک تو پھر تو ایسے ہوگا. دوسرا نمبر ایک کہ ہمارے آزاد کشمیر میں 8 وزراء آج 2 ہفتے سے آ کے بیٹھے ہوئے, جھنڈیاں لے کے, پروٹوکول افسر لے کے یہاں یرغمال بنایا ہوا ہے آزاد کشمیر مظفر آباد سٹی میں LA 124 پہ الیکشن ہے ایک سیٹ پہ, اس پہ ہزاروں کروڑوں روپے جہاں وہ خرچ کر رہے ہیں, خرید رہے ہیں, وہ لوگوں کو دے رہے ہیں. یرغمال بنایا ہوا ہے. PC ہوٹل کا خرچہ اگر 100 آدمی ڈیلی بیٹھ ہے تو آپ یقین مانے کتنا خرچہ یہاں یہ لگا رہے ہیں ایک سیٹ کے لیے. تو یہ سیلاب متاثرین کے لیے کیوں یہ پیسہ نہیں لگا رہے ہیں؟ ان ووٹوں کو بچائیں جو ووٹ مر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ نے ہمیں کال کی ہے. ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر بھی ہیں خواجہ انجم صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اثار کی ضرورت پڑی تو حضرت عثمان سے پوچھا کیا لائے ہو, انہوں نے بولا جی آدھا آپ کی آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا تو انہوں نے بولا جی میں خدا اور اس کا رسول یعنی جائے نماز اور لوٹا گھر چھوڑ کے آیا ہوں, باقی سب کچھ لے کر آیا ہوں. اس وقت سندھ کو ایثار کی ضرورت ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نواب شاہ کے اندر زرداری صاحب بیٹھے ہوتے, بدین میں گیلانی صاحب بیٹھے ہوتے, اور دادو میں نواز شریف بیٹھے ہوتے, تمام سیاسی لیڈر ادھر موجود ہوتے اور فوٹو سیشن کے لیے آ کر اپنا پوائنٹ اسکور نہ کرتے. اور دوسری بات یہ وہ تمام جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں, جو سینٹ کے ممبر ہیں, اپوزیشن کے ہوں یا حکومت کے ہوں, جو 2-2 کروڑ روپیہ لگا کر الیکشن میں آتے ہیں, ان کو بلائیں, بولیں جی قوم ڈوب رہی ہے, آپ جمہوریت کے علم بردار ہو, عوام کے نمائندے ہو. اور دوسری بات جہاں تک عوام کا تعلق ہے, عوام کو تو آپ نے نیمبو کی طرح نچوڑ دیا ہے. کراچی جو پاکستان کا ہب ہے اس کو تو آپ نے یرغمال بنا دیا ہے. کون دے گا آپ کو؟ مطلب ہے کہ چندہ بتائیں آپ. بہت شکریہ خواجہ انجم صاحب, بہت شکریہ آپ کا. سجاد صاحب لاہور سے, ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے جی آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک. کیا کہنے کہ سجاد صاحب اصل میں بہت ساری شکایات ہیں جو میڈیا سے ہی دیکھنے سننے کو آ رہی ہیں کہ سیلاب کی صورت میں اور ڈینگی کی صورت میں سرکاری جو اہلکار ہیں ان کی کوئی اتنی خاص توجہ نہیں ہے. حالانکہ پنجاب کی حکومت کی یعنی کہ شہباز شریف صاحب کی حد تک بہت خواہش اور کوشش بھی ہے. اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے کہ ہمارے ادارے جو سرکاری اہلکار ہیں خاص طور پر
انہیں عادت ہے جی مکہ کرنے کی, کچھ لینے دینے کی, کچھ ملے انہیں, کوئی رشوت ملے, کچھ کمیشن ہو, تو پھر یہ آگے کام کرتے ہیں, لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ایسی مواد ہوتی ہیں یا ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں یا ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اس میں کوئی مکہ والا تو معاملہ ہوتا نہیں ہے, لینے دینے والا معاملہ ہوتا نہیں, رشوت تو چلنی نہیں ہے. تو پھر یہ کیوں خواہ مخواہ میں اپنا وقت ضائع کریں اور لوگوں کے لیے. بہت شکریہ سجاد صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں لاہور سے کال کی ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ, اور بات اگر ہم کالرز کی کریں تو ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے, تقریباً کامن باتیں کرتے ہیں کہ سیلاب متاثرین کے حوالے سے جو آج کل لاہور میں ڈینگی کے حوالے سے پھیلی ہے, اس میں حکومت کے ساتھ ساتھ عوام کے بھی دخل کی بات کرتے ہیں کہ عوام کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی جذبے کی, وہ جذبہ اب نہیں دیکھا جاتا ہے لوگوں میں. یہی تو جی, جب سے میں اس پروگرام میں آگے بھی خیر میں غالباً اب 2 سال ہوئے جا رہے ہیں, شروع سے میں جب بھی کالرز کہ یہ جب یہ اعتراضات کرتے ہیں, ان کے اعتراضات ہیں اور یہ تلقین کرتے ہیں حکومت کے اوپر, تو میرا ان سے یہ جواب ہوتا ہے کہ جی دیکھیں, یہ تو وہ حکومت ہے جن کو عوامی لائی ہے, اور یہ وہ حکومت ہے جو کہ 2 دفعہ پہلے بھی بس اقتدار رہی ہے. تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ ہم نے یہ سوچا کہ یہ بہتر کریں گے. یہ وہی لوگ ہیں جو کہ 2 دفعہ انہوں نے عوام کو مایوس کیا, تو تیسری دفعہ تو جی, تو اس لیے جمہوریت کا مطلب ہے عوام, جمہوریت کا مطلب حکومت نہیں ہے, عوام ہے. بنیادی مقصد ڈیموس از عوام. تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کال کرنے کے لیے تو لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں اور شکایات تو ان کے بتیرے ہوتے ہیں, لیکن پوائنٹ یہ ہے جب ان کا وقت آتا ہے کردار ادا کرنے کے لیے, پھر وہ ہم پر کون مسلط کرتے ہیں؟ یہی لوگ جو کہ ملکہ کباڑا کرتے ہیں, اور جس کے اوپر پھر یہ ان کی شکایات ہوتی ہیں, جو پہلے سے پورا کباڑا کر کے جا چکے ہوتے ہیں, دوبارہ سے انہیں کو لے آتے ہیں. جی, اور جو اس وقت جو امکانات ہیں جو کہ ہمارے فیلڈ میں ہمیں نظر آ رہے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جن کو دوبارہ یہ لائیں گے. آخر دیکھیں گلگت بلتستان میں کیا ہوا, کون سے نہیں بندے کو لائے ہیں, آزاد کشمیر کے الیکشن میں کون سے نہیں بندے کو لائے ہیں. تو اگر میں حکومت کی طرف سے اگر میں مایوس ہوں تو میں عوام کی طرف سے اس سے بھی زیادہ مایوس ہوں کہ عوام جب تک اپنا ایک کردار صحیح ادا نہیں کریں گے, تو خاص سیلاب ہو, ڈینگی ہو, جو بھی کچھ پاکستان میں مصیبتیں ہیں, جب تک عوام اپنا کردار صحیح ادا نہیں اور صحیح لیڈر نہیں چنیں گے تو پھر ہمارے ساتھ یہی ہونا ہے. پہلے تو ہم اس چیز کو سمجھ جائیں. اور ڈاکٹر صاحب, اس حوالے سے اگر ہم چینلز کی ہی بات کرتے ہیں تو ہر چینل پہ یہ باتیں اب سامنے آتی ہیں, مختلف ٹاک شوز میں بھی یہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ حکومت جو کر رہی ہے سو کر رہی ہے, لوگوں کو اب حکومت کی باتیں برداشت کرنے کی عادت ہوتی جا رہی ہے. حکومت کی جانب سے جو زیادتیاں کی جائیں لوگ برداشت کرتے ہیں, چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں, باتیں کرتے ہیں اور چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. صرف سنس آف کمیشن نہیں ہے کہ چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں, سن آف کمیشن بھی یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ ضمنی انتخابات جو کہ ہوئے ہیں, کتنے ہوئے ہیں, 10-15 تو ہو چکے ہیں, ان میں کن کو واپس لائے ہیں؟ وہی لوگ جن کے خلاف یہ فون کر کے باتیں کرتے ہیں, وہی پارٹیز کو دوبارہ ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو کامیاب انہوں نے کیا ہے. تو آپ مجھے بات بتائیں, یہاں سے واضح ہو جاتی بات کہ بیٹھ کے شکایت کرنا یا بیٹھ کے صرف ایک موضوع کے اوپر فون پر گفتگو کرنا یا اس کے اوپر کرپ کرنا, یا اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. جب ہماری حکومت کی طرح جو نااہل ہے, تو اسی طریقے سے ہماری جو عوام ہے ان کو بھی تو کچھ کرنا چاہیے نا. بالکل ٹھیک. اور وہی بات کہ اب الیکشن بھی نزدیک آ رہے ہیں تو یقیناً اپنا کردار عوام کو ادا کرنا ہے اور صحیح اپنا ووٹ استعمال بھی کرنا ہے. ہمارے سے نیکسٹ کالر بھی ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ بول رہا ہوں لاہور سے. میں نے بات تو سلاب پہ کرنی تھی, لیکن اب میں اس موضوع پہ کروں گا, یہ الیکشن پہ. یہ جو الیکشن ہوتا ہے نا ہمارے پاکستان میں, یہ جو محترمہ آپ کے مہمان کہہ رہی ہیں یہ لوگ لاتے ہیں, عوام کی کچھ مجبوری ہوتی ہے. کسی کا بھائی جیل میں ہوتا ہے, کسی کو ملازمت چاہیے کہ اسے جب پنڈ کا چودھری یا محلے کا لمبردار یہ کہتا ہے نا پوری برادری ہمیں ووٹ دے, پارٹی اقتدار میں ہے, ہم آپ کو یہ فیسلٹی دیں گے, یہ سہولتیں آپ کو ملیں گی, اس میں عوام اقتدار میں شامل پارٹی کو ووٹ اس لیے دے دیتی ہے کہ ان کا کام ہوگا, مجبور ہے, غریب عوام ہے. بد قسمتی اس عوام کی ہے, یہ اس طرح کامیاب ہوتے ہیں, لوگ ان کو اچھا نہیں سمجھتے. یہی مین وجہ ہے کہ یہ اقتدار میں ہے, لوگوں نے اپنے کام لینے ہوتے ہیں, چودھریوں نے, وڈیروں نے, لمبرداروں نے, ناظمین سے. بد قسمتی سے یہ کامیاب ہو جاتے, لوگ ان کو اچھا نہیں سمجھتے. یہ لوگ ان کو اچھا سمجھیں گے کہ پوری قوم سیلاب میں ڈوبی ہے, یا صدر صاحب برطانیہ بیٹھے ہوئے اپنے کرپٹ وزراء کی ڈیوٹی لگا جائیں کہ وہ آ کر سیلاب زدگان کی مدد کریں. وہ کہاں ہے بابر مان جو کمیشنری نظام بحال کرنے کے لیے کراچی بھاگے گئے تھے, اب آئے ان میں وہ رحمان ملک رئیس البنافسین آئے, آگے متاثرین کی مدد کریں. کہاں ہے باقی وزراء, کہاں ہیں؟ جہنم میں گئے ہوئے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. کال کریے ہمارے نیکسٹ کالر بھی, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم.
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं नैयर सदर बोल रही हूँ लाहौर से। मुझे ये कहना है कि जैसे पंजाब में डेंगू वायरस फैला हुआ है और हमने पिछले दिनों देखा भी टीवी पे राजा रियाज साहब अस्पताल में जाके पंजाब हुकूमत के खिलाफ बातें कर रहे हैं। हालांकि पंजाब हुकूमत बहुत काम कर रही है। अगर डेंगू वायरस इतना फैल गया है, नहीं हो रहा तो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। बस मसला हमारा ये कहने का है कि जब हुक्मरानों का अपना कोई मसला होता है सब एक हो जाते हैं, अवाम को खबर नहीं होती, बड़े बड़े काम कर गुजरते हैं। लेकिन जब अवाम का मसला आता है तो सब अलग अलग झगड़े शुरू कर देते हैं और मिलके काम करने की बजाय अवाम का काम भी नहीं होता, अवाम कब्रों के अंदर चली जाती है, ये बातें करते रहते हैं। तो हम इसकी तजदीद करते हैं, राजा रियाज साहब को, पीपल्स पार्टी के हर तरह को कहते हैं कि आपका वोटर भी पंजाब में भी है। अगर डंकी वायरस नून लीग को नहीं हो रहा, आपके भी हो रहा है, उनको बचाएं, मिलजुल कर काम करें, अवामी मसले हल करें और ये स्कोरिंग ना करें, हम इसके खिलाफ। ठीक, बहुत शुक्रिया नई सदर साहिब, आपने हमें कॉल किया। ये तो साहिबा लगती हैं कि नून लीग की रुकन है बट अपार्ट फ्रॉम दैट ठीक है जी, हमेशा ये होता है जो सही मसलन में जिसको आप कहते हैं जब कौमियत होती है एक मुल्क में तो वो अपने, और जब कोई इस तरीके से बहरान आता है तो आप अपने जो पार्टी लेवल पे या अपने ज़ाती लेवल पे जो आप में इख्तलाफात हैं आप उनको एक तरफ करके इकट्ठा करके कौम की बेहतरी के लिए काम करते हैं। जो कि हम देखते हैं इस मुल्क में होता क्या है, पॉइंट स्कोरिंग है। कराची की मिसाल आप ले लें, नवाज शरीफ वहाँ जाते हैं पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, वहाँ वो जो रहमान मलिक जाते हैं पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, वो एनपी, हर कोई बंदा जो है वो हर जो पाकिस्तान में जो हादसा होता है या बहरान आता है अपने नंबर बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ या फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं। बुनियादी तौर पे उनके ना दिल में ना उनके अमाल से ये साबित होता है कि वो कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं। और बल्कि अब तो उन इलाकों के जो मुतासिरा इलाकों के लोग हैं वो भी कहना शुरू हो गए हैं कि हमारे हुक्मरान सिर्फ फोटोशूट करवाने ना आए, हमारी कुछ मदद करने आए। अब वो मुझे उस बात पे हंसी आ रही थी कि वो मैं देखती रही हूँ और इतना वो लगता था कि एक कॉमेडी का एक सीन है कि वो इतने टखनों तक के पानी में हमारे प्रेसिडेंट साहब ऐसे चल रहे थे कि जैसे कश्मीर को फतह करने जा रहे हैं और टखने जितने पानी थे और बस जी वो कैमरा उनके ऊपर ही फोकस था। और फिर उसका नतीजा क्या हुआ, वो लोग जिनके पास सिर के ऊपर से पानी गुजर गया है तो उनका तो कुछ है नहीं, आप टखने तक के पानी में आप दुनिया को दिखा रहे हैं। आई मीन इट वाज अब्सर्ड, इट वाज कॉमेडी। तो ये तो हमारा एक बुनियादी मसला है। लेकिन जी जैसे मैंने कहा है कि हमारी जो अब पाकिस्तान में हमारी प्रॉब्लम ये है कि जब तक कि हमारी लीडरशिप इस चीज़ को नहीं समझेगी कि पाकिस्तान इज़ मोर इम्पोर्टेंट, आपकी जो पार्टी से बढ़ के, आपके जो अपने जो मफादात से बढ़ के पाकिस्तान इज इम्पोर्टेंट, जब तक हमारे वो लीडर नहीं आएंगे जो को पाकिस्तान को मद्देनजर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को मद्देनजर रखेंगे, उस वक्त तक हमारे साथ यही होगा। और डेंगू फीवर के साथ मैं एक और भी बात कर दूं, ये कहना बिल्कुल इस वक्त अब वो बड़ी अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक मिसाल है कि हमारी हेल्थ सर्विसेज इतने कमजोर हैं और इतने आप कह सकते हैं वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट है कि हम इस तरह की एपिडेमिक के साथ हम कोप नहीं कर सकते। और गुजरते जैसे कहते हैं कि पहले हमें पिछले साल भी पता है, जैसे पिछले साल सैलाब आया था, डेंगू भी आया था, इस साल भी सैलाब आया है, डेंगू भी, पहले से इकदाम करने की जरूरत थी उनके लिए ताकि पहले से लोगों को महफूज किया जाता। और फौरी तौर पे इन्होंने करना क्या था, इनकी थिंकिंग नहीं है क्योंकि इस वक्त इनकी कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग और कंटिजेंसी प्लानिंग नहीं होती। बजाय के अस्पतालों पर इतना बोझ आके पड़ता, अगर ये क्योंकि ज्यादा लोग क्यों भागे जा रहे हैं, किसी को आम बुखार भी होता है तो वो समझता है डेंगू है तो अस्पताल पहुंच जाता है। इन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में कैंप्स लगाने थे सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रीनिंग प्रोसेस के तौर पे कि वहां ब्लड सैंपल करके फौरी तौर पे उसका रिजल्ट 3 घंटे में रिजल्ट आ जाता है। आप मशीनें लगा के ऑन एन इमरजेंसी बेसिस अगर आप ये करते तो ये जो अस्पतालों के ऊपर जो इस वक्त जो बहुत ज्यादा बोझ आ रहा है वो ना होता और आवाम की भी फैसिलिटेशन होती कि अपने में उसमें इलाके में जाके आप जाके और आप अपना टेस्ट करके और आप अपना उसको, क्योंकि इसके लिए इलाज तो वैसे कोई है नहीं, इसके लिए वो सिर्फ आप एडवाइस कर सकते हैं, रेस्ट वगैरह जो भी कुछ है, लेकिन इस तरीके से अगर हम करते हैं तो वो अच्छा। ये भी एक और भी बात देखें, ये पहली दफा हमें ये भी अब मुकम्मल तौर पे हमें ये समझना चाहिए कि ये एपिडेमिक्स आएंगी। H1N1 वायरस आया था ना यहाँ, तो ये तो वायरसेस अब बहुत एक खतरनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है ग्लोबली। अब हमें अपने हेल्थ सर्विसेज को मोबिलाइज इस तरीके से करना चाहिए कि जो भी अगर के इस तरह की एपिडेमिक्स होती हैं, क्या है फौरी तौर पे हम कैंप्स हम लगाएं, फौरी तौर पे हम डॉक्टर्स को मोबिलाइज करें, हेल्थ वर्कर्स को मोबिलाइज करें, ये हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि एक मैं आई एम नॉट एन अलार्मिस्ट, लेकिन आपके भी नज़र से ये बात गुजरी होगी कि आप क्वेटा में कोंगो वायरस के 4 केसेस आ चुके हैं। अब अल्लाह करे वहां तक के कंटेन हो जाए,
لیکن وائرس کے لیے یہ آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. تو اس لیے اب یہ وائرسز کا جو سلسلہ ہے we going to have to upgrade our health services. اس ملک میں جو انڈر 1% آپ ہیلتھ کے لیے جو بجٹ میں سے 1% یا 1.5% میکسیمم آپ ہیلتھ کے لیے آپ بجٹ کرتے ہیں, تو کس طریقے سے آپ اپنے ہیلتھ سروس کو اور ہیلتھ کی طرف جو بنیادی ہیلتھ سروسز ہے اس کی طرف تو کوئی توجہ نہیں دیتا. یہاں کے چیف منسٹر کیا کرتے ہیں, وہ سمجھتے بہت وہی والی آصف زرداری والی بات کے لیکن میں صرف یہ بات کر دوں کہ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اسپاٹس جا کے آپ پہنچ جاتے ہیں کسی ہسپتال میں, اپنے فوٹو لیتے ہیں کہ جی ادھر آ کے ہسپتال کو آپ نے چیک کی ہے, وہ چیک کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں, حالات وہی ہو جاتے ہیں. یہ اس طریقے سے فوٹو آپس کے اوپر سے کام نہیں چلے گا. یہ جو پلینگ ٹو دا گیلری ہے نمبر بنانے کے لیے جی کہ آپ جا کے جی میں ہیلتھ کو کراؤں, یہ نہیں. ہیلتھ کی ایک بنیاد ہوتی ہے, ایک جنریشن کے لیے نہیں. آپ نے وہ بنیاد ڈالنی ہے جو کہ ہمیشہ کے لیے اب وہ کام دے. لیکن ہماری حکومت ایڈ ہاک میجرز کیوں لیتی ہے کہ جی ہم وہ کام کریں کہ ہمارے ٹرم میں وہ اس کے نتائج سامنے آ جائے, کیونکہ اس کے بنا پہ ہم آگے جا کے اگلا الیکشن لڑیں. یہ ہماری لانگ ٹرم پلاننگ کا تو یہاں تصور ہی نہیں ہے. اور ابھی تو پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے کہا بھی جا رہا ہے کہ ڈینگی سے بچنے کے لانگ ٹرم پلاننگ بھی کی جا رہی ہے. دیکھتے ہیں وہ لانگ ٹرم پلاننگ کیسے کی ہوتی ہے. بہرحال ابھی بڑھتے ہیں آج کے کالم کی جانب. اور وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کے بعد آخر کیا وجہ ہے کہ عوام کسی بھی سیاسی رہنما کو اپنا حقیقی قائد نہیں مانتے, اور نہ ہی آج کل کے سیاستدانوں کی کمی ہوئی کسی بات اور کسی بیان پہ ذرہ برابر بھی یقین کرنے کو تیار ہیں. قول و فعل کا تضاد صرف سیاستدانوں کے لیے ہی نہیں, اس کا اطلاق انفرادی طور پر بھی ہر انسان پر ہوتا ہے. خدا ہر دور میں اور ہر گھڑی پر مسلمان کی رہنمائی فرماتا ہے اور فرماتا رہے گا. وہ 18 کروڑ مسلمانوں کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ دے گا. شرط یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا اور صدقے دل سے توبہ کرنا ہوگی. میں سے بات کرنے کے لیے لائن پہ موجود ہیں نواز خان میرانی صاحب. السلام علیکم. نواز خان میرانی صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں. بہرحال میم آپ سے ہی اس حوالے سے بات کرتے ہیں. نواز صاحب نے جو بات کہی اپنے کالم میں کہ ہمیں خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے. اچھا, یہ جو آج کل یہ جو باتیں سامنے آ رہی ہیں, ایک تو سیلاب کے حوالے سے بھی, ڈینگی کے حوالے سے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید خدا کی طرف سے یہ عذاب ہے, ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے. آپ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ ویسے اگر دیکھا جائے جی جو ہم لوگ کر رہے ہیں, خواہ ہماری عوام ہے خواہ ہماری حکومت ہے, جو اللہ کا فرمان ہے, لگتا ہے کہ ہم تلے ہوئے اس بات پہ کہ اس کو انکار کرنا جو اللہ کی طرف سے ایک کمیونٹی کے لیے ہے کہ اس طریقے سے آپ نے رہنا ہے, اس طریقے سے حکومت کرنا ہے, اس طریقے سے عوام کے کیا فرائض ہوتے ہیں, اس طریقے سے جھوٹ نہیں بولنا, غلط کام نہیں کرنا. یہ ساری اگر باتیں اگر ہم مد نظر رکھتے تو ہماری قوم جو واقعی یہاں ہم ایک جنت بنا سکتے تھے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہتے تو ہیں مسلمان, لیکن مسلمان کا صرف یہ فرض نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھے, روزہ رکھے اور جہاد کرے اور باقی جو ہمارے جو ہے اور زکوٰۃ دے. اس کے ہماری کوئی ذمہ داریاں اپنی کمیونٹی جس کو کہتے ہیں اس طرف بھی ہے, اور اسلام اس چیز پر بہت زیادہ اس پر ایمفسائز کرتا ہے کہ آپ نے صرف اپنے آپ کے لیے نہیں رہنا, لیکن جو اپنے پورے جو علاقے کے لوگ ہیں اپنی جو یا بنی یہاں تک کہ آپ نے پوری انسانیت کے لیے آپ نے اپنی زندگی ایک طریقے سے آپ نے اس کو شیپ اور مولڈ کرنا ہے. تو ہم تو اوپر سے لے کے نیچے تک کہ ماں سوا پاکستان میں اتنی خود غرضی ہے, ہم اپنے نہ قوم کے لیے سوچتے ہیں نہ اپنی کمیونٹی کے لیے سوچتے ہیں, اللہ کے فرمان کے خلاف مکمل طور پہ. اگر ہم اللہ کے فرمان کے اوپر چلتے تو آج ہم کمیونٹی کے لیے بھی اور قوم کے لیے بھی اگر ہم کام کرتے تو دیکھیں پاکستان کہاں کا کہاں پہنچا ہوتا ہے. اور یہ بھی دیکھیں ہماری اتنی ناشکری ہے اور نافرمانی ہے کہ اللہ نے پاکستان کو کس چیز سے نہیں نوازا, لیکن ہم نے اللہ کے جو ہمارے پر جو کرم ہے اس کو ہم بار بار ٹھکراتے ہیں, اس لیے کہ ہم اللہ کے فرمان کو ٹھکراتے ہیں. یعنی کہ اس سے تو صاف ہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہم خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں, شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض بھی. ہمیں واقعی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے اس وقت. بہرحال کالم کے بعد بڑھتے ہیں ادارے کی جانب. ادارے میں بات کرتی ہوں. امریکہ کی پاکستان میں براہ راست کارروائی کی دھمکی اعلان جنگ ہے. امریکی وزیر دفاع لیون پینیٹن نے کابل میں اتحادی افواج کے دفاتر اور امریکی سفارت خانے پر حملے کا ذمہ دار حقانی نیٹ ورک کو ٹھہراتے ہوئے دھمکی دی ہے کہ پاکستان اس نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکام ہو گیا ہے. امریکہ اب خود پاکستان میں حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کرے گا کیونکہ ہم اپنی افواج پر پاکستان میں موجود طالبان کو حملوں کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتے. امریکہ اپنے مفادات کے خلاف پاکستان سے ہونے والے حملوں کو روکنے کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا. لیون پینیٹا نے کہا کہ کابل حملے میں حقانی نیٹ ورک ملوث ہے, اس کے نیٹ ورک
کا افغانستان میں اتحادی فوجوں پر حملے کر کے پاکستان چلے جانا ناقابل قبول ہے۔ اچھا، اس پہ ہم بات کر بھی چکے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے جو حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہے اور پاکستان پر حملے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور امریکہ نے تو واضح کر دیا ہے کہ اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم پاکستان پر دوبارہ بھی اس طرح کا حملہ کر سکتے ہیں۔ اب دو باتیں ہیں کہ اس میں پہلی تو بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ حملہ کرنے والی بات ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں، جیسے میں نے کہا بات تو کر چکے ہیں اس پر، لیکن دو باتیں اور ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ پہلے تو بات یہ ہے کہ حقانی نیٹ ورک لوکیٹڈ ہے بیسکلی نارتھ وزیرستان میں، حالانکہ کرم ایجنسی میں بھی انہوں نے اپنے آپ بچت کے لیے وہاں بھی چلے گئے ہیں اور دیگر جگہ بھی گئے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ ان کی بیس ہے نارتھ وزیرستان میں۔ آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ مکمل طور پہ جتنے بھی اس وقت سٹرائکس آ رہے ہیں وہ نارتھ وزیرستان میں آ رہے ہیں، ایک بھول کے وہ کر دیتے ہیں ساؤتھ وزیرستان میں، لیکن بیسکلی پورا جو کنسنٹریشن ہے ڈرون سٹرائکس پہ نارتھ وزیرستان پہ ہے۔ تو آلریڈی بائی ایئر ڈرون سٹرائکس کے ذریعے امریکہ نے حقانی نیٹ ورک کے خلاف وہ اپنی شدید ایک کارروائی کر رہے ہیں اور بومبنگ کر رہے ہیں، جس میں آپ کو پتا ہے کہ کتنے ہمارے جو معصوم لوگ ہیں شہید ہو رہے ہیں، زیادہ شہید ہو رہے ہیں۔ اب ڈرون اٹیکس کو وہ بڑھا بھی سکتے ہیں، لیکن ڈرون اٹیکس کو آپ اس وقت بڑھا سکتے ہیں کہ جی آپ کو کہیں شک و شبہ ہو کہ یہاں کوئی وہ ملیٹنٹس ہیں، اس طرح تو آپ نہیں نہ کرتے کہ آپ 100 ڈرونز کو بھیج دیں، وہ تو پھر میسکر ہو جائے گا نا مکمل طور پہ۔ اب تو جو کر رہے ہیں اسیسینیشنز اور جو مار رہے ہیں جس طریقے سے ہمارے کیا کہتے ہیں بے گناہ لوگوں کو، لیکن اب تو ڈرون اٹیکس جتنا کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اب اس سے ہٹ کے پھر کیا ہے جو انہوں نے دھمکی دی ہے، تو کیا ہے بوٹس آن دا گراؤنڈ والی بات ہے، وہ کیا کریں گے؟ اب وہ انویڈ کریں گے نارتھ افغانستان، یعنی کہ اس کو امریکہ کی جانب سے دھمکی جو کہہ رہے ہیں، ہم اس کو امریکہ کی جانب سے اعلان جنگ بھی کہہ سکتے ہیں؟ اگر کہ جی دیکھیں انہوں نے اعلان کے طور پہ نہیں کہا، انہوں نے ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک ہائپوتھیسس پیش کی ہے کہ اگر آپ اس چیز کو نہیں روکیں گے تو ہم بھی کیسے، اور انہوں نے یہ اسپیسیفائی نہیں کیا کہ ہم کیا کریں گے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں تو اس لیے اعلان جنگ میں اس کو نہیں کہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پلیز آپ ایک چیز مد نظر رکھیں، یہ پچھلے 4-5 مہینے سے جو کہ کراس بارڈر اٹیکس ہو رہے ہیں افغانستان سے پاکستان کے اوپر، جہاں کہ یہاں بھی ہمارے فوجی بھی مارے جا رہے ہیں اور ہمارے جو شہری ہیں وہ بھی قتل کیے جا رہے ہیں، اب یہ کتنے ہو گئے ہیں۔ اور حال میں جو انہوں نے 30 جو بچے کو اٹھا کے اغوا کر کے پاکستان میں آ کے وہ کہتے ہیں جی افغانستان میں کراس ہوئے تھے، آئی ڈونٹ بلیو دس، یہ اسی کی ایک کڑی ہے جو کہ پورے اس بارڈر پہ افغانستان کی طرف سے پاکستان کے اوپر ایک ٹیررزم کر رہے ہیں۔ اب میں یہ نہیں مانتی، دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں، امریکہ ہمیں کہتا ہے ڈو مور، اس کو روکو، اس کو روکو، اس کو روکو، تو جب یہ ہمیں کہتے ہیں روکنے کے لیے، ان کے تو 150,000 ان کے وہاں فورسز بیٹھے ہیں، علاوہ کے 250,000 کے قریب افغان جو آرمی ہے وہ سارے کچھ وہاں ہیں، وہ ان کو کیوں نہیں روک رہے جو کہ اس وقت پاکستان کے اوپر ہم سے کوآپریشن مانگتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں ڈو مور، ان کو کوآپریٹ کرنے کو کیوں نہیں کہتے؟ جو ان کے جو وہاں سے ہمارے اوپر جو کہ اٹیکس لگاتار ہو رہے ہیں پچھلے 4-5 مہینے سے، وہ ان کو کیوں نہیں روک رہے؟ دیٹ از این اٹیک آن پاکستان۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، بہت شکریہ، اصل میں پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، بہرحال آپ کو بہت شکریہ آج کے پروگرام میں تشریف لانے کے لیے، اور آپ سب کالرز کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آج کے پروگرام میں کال کرنے کے لیے۔ اجازت دیجیے، مجھے کل پھر حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔